अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत दफ़ा ये बात की कि वहाँ से दहशत गर्दी मुसलसल बारहा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स को तबाह करने की कोशिश की जा रही, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाई जा रही है, बम धमाके करवाए जा रहे हैं। भी हालिया लहर आपने दहशत गर्दी की देखी, खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दहशत गर्दी सर उठा रही है। अब इसके लिए बहुत हो गया, अब मजीद टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। बार बार अफगान गवर्नमेंट को कह कर पाकिस्तान बावर करवा कर वार्न कर करके इवन इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की उनके साथ कि यहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मजाल है कि अफगानिस्तान हुकूमत टस से मस हुई और अफगानिस्तान हुकूमत ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया हो जिस पर दुनिया ने भी कहा हो कि हाँ, अफगानिस्तान हुकूमत अपने मुल्क से वो ऐसी दहशत गर्दी का खात्मा करना चाहती है कि जिससे दूसरे ममालिक के बॉर्डर सिक्योर हो जाए। तमाम मुल्कों को उनसे मसाइल हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे चाइना हो, चाहे दीगर ममालिक हो, सबको उनसे प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा मसला हमें है। हम वहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहाँ की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। कभी टीटीपी, कभी कुछ, कभी हिंदुस्तान के दहशतगर्द वहाँ से पाकिस्तान पर हमला करते हैं, ख्वारिजुल हिंदुस्तान। और ये जो खारजी हैं, इनका खात्मा अब हर सूरत करके रहना पड़ेगा अगर हमें अपने मुल्क में हम चाहिए। और यही सोचते हुए पाकिस्तान ने बार बार वार्निंग की, लेकिन ये माने नहीं। जिसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स में अल ख्वारिज के 7 से ज़ायद मराकज़ को तबाह किया गया और तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कार्रवाइयों की हिमायत के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं और वो अफ़गानिस्तान के अपने अंदर से आ रही हैं। हम नहीं कह रहे, बल्कि अफ़गानिस्तान के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ पर आम आदमी ये पूछता है कि हमारी बेहतरी के लिए क्या करना है। ख़वातीन के हुकूक नहीं है वहाँ पर, नौजवानों को बिल्कुल रोज़गार के कोई मौक़े वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये दहशत गर्दी जो बड़ी तादाद में भारत और अफ़गानिस्तान मिल के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह, अब इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे, कुछ बैन अवी सिचुएशन पर भी बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब माहिर आलमी उमूर हैं, डॉक्टर सईद उज़्ज़मा साहब माहिर आलमी उमूर हैं, डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा माहिर आलमी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। डॉक्टर रिजवान साहब, बहुत हो गया था, पिछले कोई दहाइयों से हम ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी, वहाँ पर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, हर चीज़ में सपोर्ट किया, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद का अरसा मेहमान नवाजी कर ली, हमारे माशरों में घर बना लिए, इन्होंने कारोबार जड़ें पकड़ ली। हमें क्या मिला इनसे? दहशत गर्दी, असलहा और ड्रग्स। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदु करने का। देखें, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान ने तो हर हद्दुल इम्कान कोशिश की कि बात उस नहज तक ना जाए जहां पे आज खड़ी है कि पाकिस्तान को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। इस पर भी खैर बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया ववेला मचा रहा है कि पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक क्यों की। तो लेकिन मैं इस पे एक लीगल एस्पेक्ट अंडरलाइन करना चाहूँगा, जो कि यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस की अथॉरिटी देता है किसी भी कंट्री को। अब सेल्फ डिफेंस में जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अनएबल एंड अनविलिंगनेस। तालिबान ने ये दोनों दिखाई हैं। तालिबान ना तो विलिंग हैं वहाँ से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए, और ना ही वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारियां हैं, आपस में दोस्ती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज भी तालिबान वहाँ पे अलकायदा को परवरिश कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल रिफ्यूज किया हुआ है। दाइश वहाँ पे है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पे है। ये जो मामला चल रहे हैं, अब आ जाती है दूसरी बात। अब पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिश की, पाकिस्तान ने सबसे पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज किया, पाकिस्तान ने डोजियर्स दिए, पाकिस्तान ने अपनी जितनी एविडेंसेस थी, उसके बावजूद तालिबान का जो रजीम है, वो रजीम जो आज इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, ना उसके पास डी फैक्टो ना डी जूरी दोनों रिकग्निशन नहीं है। नंबर 2, उनकी यूनाइटेड नेशंस में कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहां पे जाके वो यूनाइटेड नेशन का एक ऑनरेबल मेंबर बन के दुनिया की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। वो एक आइसोलेशन का कंट्री नहीं, रजीम है। नंबर 3 बात, पाकिस्तान ने ये जो स्ट्राइक्स की है ना, ये बिल्कुल इन अलाइनमेंट विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1368 और 1373 के मुताबिक की गई है। अब दोनों को बताता चलूँ वो कैसे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर सेफ हेवन जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे ठिकाने हों दहशत गर्दों के, तो वहाँ से कोई भी मुल्क कार्रवाई कर सकता है। और वहाँ पे अगर वो जो मुल्क से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही होती है उसको रोका जा सकता है।
لاسٹلی اس چیز کو کہنا چاہوں گا، دیکھیں طالبان ایک ایسا رجیم ہے جس کے پاس نہ تو ریجنل سٹیبلٹی کا، ریجنل سیکیورٹی کا، نہ گلوبل سٹیبلٹی کا کوئی ایسا روڈ میپ نہیں ہے. اس کے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو ان کی ایڈیالوجی ہے، جو اپنے آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اور پاکستان ریمینز اے سافٹ ٹارگٹ فار دیٹ. اس چیز پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اب پاکستان نے جو اپروچ اپنائی ہے وہ بالکل درست ہے. اگر انہیں وہ زبان و الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تو میرا خیال ہے کہ دیر از نو میچ آف مائٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. تو پاکستان نے جو سٹرائکس کی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شانی شروع ہوگی اور انٹیلیجنس بیسڈ میں بالکل اگر دہشت گرد ہوں گے جو پاکستان کے اندر پلاننگ کرتے ہیں اس کے مطابق کی گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی لیٹرل ڈیمیج نہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سیولین کو مارا گیا ہے. ایک اور چیز آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت اچھی کہی ہے، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، انڈیا نے اپنا ایسا رستہ کھولا ہے. اجیت دوول کی جو ڈاکٹرن ہے اوفینسو ڈیفense کی، اس میں ایک نقطہ جو ہے اس کا وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کریں، پاکستان کو انٹرنلی ڈسٹیبلائز کریں، اور پاکستان کے اندر جتنے انفارمیشن آپریشنز ہیں ان کی یوتھ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان ہیز ٹو کم اپ ود اے ویری کنکریٹ اینڈ اسٹرانگ اسٹریٹجی وچ از پاکستان از اڈاپٹنگ ناؤ. اور آن دی ادر فرنٹیئرز، ڈیجیٹل فرنٹیئرز، اس کے اوپر بھی ہمیں میرا خیال ہے بڑا assertively رسپونڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شازیہ، بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہم لوگ اس چیز کو برداشت خالی نہیں کر رہے، سہ رہے ہیں. اور ہم کیوں سہیں؟ کسی اور ملک کے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں ہم انہیں عزت احترام کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. بارہا 10 سال ہو گئے کہتے کہتے کہ بس کرو بھائی اپنے ملک کو ٹھیک کرو. اب تو یہ حکومت کو آئے بھی سالوں ہو گئے لیکن کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے افغانی حکومت. اور پھر ظاہر ہے یہ ہمارا حق تھا، حق دفاع ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور ہم اسٹریٹجک پیشنس کا سامنا کر رہے تھے، ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ حالات کیسے سنبھل سکتے ہیں. اور ہم نے بارہا آپ کے ساتھ ہی باقی کولیگز کے ساتھ اسی پروگرام پہ بارہا بات کی ہے کہ یہ اسٹریٹجک پیشنس والا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکلا کہ جب ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی بیٹھ گئے، جب بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی آوازیں یہ کہہ رہی تھیں کہ مذاکرات کرنا ان کو لیجیٹیمائز کرنے والی بات ہے، لیکن ہم بیٹھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بیٹھے، اور پورے ریجن کو ساتھ لے کے بیٹھے، ریجن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریپریزنٹیٹیو کو لے کے بیٹھے، اور پھر وہ سب مل کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے، یہ اس سے بہت پھیلا ہوا مسئلہ ہے. پاکستان اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسٹریٹجک پیشنس کا سامنا کر رہا ہے. اور بھی یہ کہ ہمارے ان حملوں کی سوائے ہندوستان، انڈیا اور انڈیا بیکڈ جو ہیں، جو ان کے فنڈڈ نیوز آؤٹ لیٹ ہیں، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی. اور باقی یہ ہمیں میٹر بھی نہیں کرتے. سینٹرل ایشیا میں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے غلط کیا، گلف میں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے غلط کیا، ایون یورپ میں کسی نے بات نہیں کی، امریکہ میں کسی نے. یہ صرف وہی چیزیں ایمپلیفائی ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو انڈیا کہہ رہا ہے، تو ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی پلی آج لیتے ہیں تو کل کو کوئی اور جو ہے وہ یہی پلی لے کر دوبارہ کوئی ہمارے ساتھ بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک بہت ڈیفنکٹ ادارہ ہے. ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں باتیں بالکل ویلڈ ہیں، ہمیں وہ الاؤ کرتا ہے، لیکن وہ پھر یہی پریٹینس جو ہے اس کو پروپوگیٹ کر کے، اس کو کنسپائر کر کے، یہ کوئی بھی کہے گا کہ ہمیں الاؤ کرتا ہے آپ کسی ملک کے اندر گھس جائیں، وہاں پہ دہشت گرد ہیں، آپ ان کو اٹیک کریں. یہی پریٹینس انڈیا نے بھی بنایا تھا، اور ہم نے اس کے منہ پہ پھر وہ اتنا اس کی مار پڑی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی. افغانستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہم ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، نہ یہ تھیری اپلائی کر سکتے ہیں. افغانستان کے اندر ایک انٹرم رجیم ہے، اور انٹرم رجیم بھی وہ ہے جس کو سب سے پہلے صرف ہم نے تسلیم کیا تھا اور کوئی ماننے پر بھی تیار نہیں تھا، جو انکلوسیو نہیں ہے. آج بھی احمد شاہ مسعود کے ٹویٹر پہ، اس کے بیٹے کے جو احمد مسعود ہے، اس نے ٹویٹر پہ لکھا ہے کہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اصلی افغانی ہیں، آپ وخان کوریڈور پہ قبضہ کریں، آئیں اور آ کے یہاں پہ اس کو کیپٹل بنائیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو نمٹا لیتے ہیں. لیکن ہم چیزوں کو بہت اسٹریٹجیکلی لے کے چل رہے ہیں. جو ریجن اچھا ڈاکٹر شازیہ، یہ جو ڈپلومیٹک کور والی آپ نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ ہم نے وہ کام کیا ہے عرصہ دراز بتانے کے بعد، جو ایک لیگل اسپیکٹ ہے جو دنیا بھر میں قانون رائج ہے، اسی کے انڈر امبریلا ہم نے یہ کہا. ہم نے کوئی وہ کام نہیں کیا کہ ہم وینزویلا گئے اور کسی کا صدر اٹھا کے لے آئے. ہم نے
یہ طریقہ کار کے ساتھ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، ثبوت کی شیئرنگ کی گئی. ڈاکٹر سعید صاحب، داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو، ان سب کے حوالے سے، گروہوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ بھی موجود ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. پھر دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے دہشت گردوں کو. کارروائی کرنی تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے، ہم نے تو کتنی بار انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی، ہم نے کتنی بار پاکستان نے ثبوت دیے کہ بھائی یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تم آپ کے وہاں سے ہو رہا ہے، لیکن یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا. اور پھر بڑے محدود طریقے سے ٹارگیٹڈ کیے پاکستان نے. ارسلان صاحب، ریجن میں ٹیررزم کا خطرہ ہے، اور یہ کسی ایک کنٹری کو نہیں ہے، یہ سبھی کو ہے. لیکن جس طریقہ سے پاکستان نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا سنس دی سٹارٹ آف دس وار آن ٹیرر، اور پھر اس کے بعد جب وار آن ٹیرر ختم ہوئی اور یہاں سے یو ایس وڈرال ہوا، تو وہ کون سی کنٹری تھی جس کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں؟ وہ کون سی کنٹری تھی جس نے وار آن ٹیرر کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا؟ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے، پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے وار آن ٹیرر میں اور ٹیررزم کے کلا کما میں. پاکستانی پاپولیشن کی، پاکستانی نیشن کی بہت قربانیاں ہیں، نہ صرف جانی قربانیاں ہیں، مالی قربانیاں ہیں. ہمیں بلینز آف ڈالر کا لاس ہوا ہے اسی ٹیررزم کی وجہ سے. اور وہ جو ٹیررزم ہے وہ اب بھی موجود ہے افغانستان میں. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان نے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغان طالبان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور ایک ایگریمنٹ کے تحت کابل میں طالبان کو گورنمنٹ دلائی. اب وہی طالبان، وہی کابل رجیم، وہی طالبان کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف جو طاقتیں برسر پیکار ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مجید بریگیڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہو، وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. ایکشن لینا تو دور کی بات، وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کیا کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ آگے سے آہنی ہاتھوں سے کوئی نہیں نپٹے گا؟ تو جناب، طالبان کو، کابل رجیم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار بدلنا ہوگا. ان کو سیف ہیون جو کہ افغانستان میں موجود ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. جناب، یہ 21ویں صدی ہے، یہ 2026 ہے. کتنا لاس ہو چکا ہے اس وار آن ٹیرر میں معصوم افغانی پاپولیشن کا. کیا دوبارہ آپ نقصان کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ تو اپنی قوم کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں، آپ تو اپنی قوم کی بھی سنسیئر نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ارسلان صاحب، یہ جو صورتحال جس طریقے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اگر کابل نے، اگر طالبان نے اپنا اندازے جو گورنمنٹ ہے، جو انداز حکمرانی ہے، اگر اس کو چینج نہ کیا تو یقیناً ان کے لیے بڑے خطرات ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پیس امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ ریجن میں ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ہیں، ان سب کو مل کے ٹیررزم کا کلا کما کرنا ہے. میں اب بھی ڈپلومیسی کو ایک اہم ٹول سمجھتا ہوں ٹو اچیو دی آبجیکٹو. لیکن اگر دوسری طرف سے کوآپریشن نہیں ہوگی، اگر دوسری طرف سے یہی انداز حکمرانی ہوگا جس کا میں نے ذکر کیا، تو یقیناً پھر کائنیٹک آپریشنز تو ایک پیٹرن آف انگیجمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر رضوان صاحب، اس وقت ذرا بین الاقوامی تناظر میں تھوڑی سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے کتنے بار مسلسل، یعنی آپ اگر ہم دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے منتھ ہم کوئی نہ کوئی انہیں ڈوزیئرز یا ثبوت انہیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھائی آپ کے یہاں سے. اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جی داعش، خراسان، ٹی ٹی پی، القاعدہ، ایسٹرن اسلامک موومنٹ، یہ سب افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. جماعت انصار اللہ، اتحاد المجاہدین، یہ سارے جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج ہیں، یہ سب وہاں سے آپریٹ ہو. اچھا، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ساری تنظیموں کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اگر کوئی ملک جس کے اندر یہ ساری دہشت گرد تنظیموں کے لیے سیف ہیونز ہوں اور حکومت اس کے خلاف کارروائی تو درکنار کوئی ایک پولیسنگ سسٹم بھی تیار نہ کر سکی، اور وہاں کی عوام خود ان کی تصویریں جلاتی ہو وہاں کی گورنمنٹ کی، اور آپ کے سامنے ہی ہے
کہ یہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ افغانستان ہے اس نے تو بڑی کھل کے حمایت کی ہے کہ پاکستان نے ٹھیک کیا ہے، وہ وہاں کتنے تنگ ہوں گے ان سے. اس کے بعد کتنا جواز پیدا کیا افغانستان حکومت نے جان بوجھ کے ساری چیز کا؟ دیکھیں ارسلان صاحب، ابھی آپ کے انٹروڈکشن بڑا کمپریہنسو تھا، بہت ساری چیزیں آپ نے خود ہی اس میں ہائی لائٹ کی ہیں. سب سے پہلے بات ابھی آپ نے کہا ان کے اپنے لوگ ہی ان کی تصویریں چلاتے ہیں. آج جو ہے نا، آج کے دور میں گورننس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ آپ کی بیڈ گورننس ہے یا آپ کی گڈ گورننس ہے، وہ اٹ سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. کوئی بھی کنٹری جو کام کرتا ہے، جو پالیسی اپناتا ہے، وہ پوری دنیا کو نظر آتا ہے. وہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز نے مجبور ہو کے اپنی ایجنسیز بھیجی ہیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کا کرائسس ہے، وہاں پہ مال نیوٹریشن ہے، وہاں پہ لوگوں کو خوراک کی قلت ہے، کھانا نہیں صحیح طرح ملتا، وہاں پہ نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں جس میں زلزلہ آ جائے یا فلڈ آ جائے تو لوگوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ ہی کے اسے انٹروڈکشن سے انفر کرتے ہوئے کہ دیز آر دا پرائمری ایشوز آف گورننس دیٹ طالبان شوڈ پے اٹینشن ٹو انسٹیڈ آف جو ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں دو چیزیں اور ہیں. اس میں آ جاتی ہے انڈیا کی ایک انریلنٹنگ سپورٹ ٹو افغانستان. ابھی امیر خان متقی جب وزٹ کر رہے تھے فار آلموسٹ اے ویک، وہاں پہ جو ڈسکشنیں ہو رہی تھی، وہاں پہ جو معاملات طے ہو رہے تھے، وہ بھی میڈیا دکھا رہا تھا ہر چیز، خاص طور پہ انڈینس تو بڑے خوش تھے اس چیز پہ. میں ایک چیز پھر سے کہنی چاہوں گا کہ جو انڈیا کی فارن پالیسی ہے نا، وہ چناکیہ کی ارتھ شاسترا پہ بالکل وہ ہے اور بیس کرتی ہے، جس میں سے ایک پہلو ہے کنسیلڈ آپریشنز. کنسیلڈ آپریشنز اور اس میں چناکیہ یہ کہتا کہ آپ کا امیجیٹ نیبر از یور اینیمی. انہوں نے بالکل اسی کے تحت پاکستان کو ویک کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے. اور یہ ڈاکٹر شازیہ نے بھی ذکر کیا کہ انہیں منہ پہ ایک جو رسپانس ملا، بفٹنگ رسپانس فرام پاکستان آرمڈ فورسز، دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کے تھرو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف یوز کریں، وہاں کی جو سیف ہیونز ہیں. ایک اہم بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، وہاں کی جو عوام ہے، ان کو اگنورنٹ رکھنا، ان کو الٹریٹ رکھنا، وہ افغانستان کے رجیم کے انٹرسٹ میں ہے، تاکہ وہ دنیا کی طرح یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہمارے پاس اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، ویمن ایجوکیشن نہیں ہے، یہ وہ تمام چیزیں. میں پھر اس چیز کو ری ایمفیسائز کروں گا، پاکستان کا لارجر انٹرسٹ ہے کہ افغانستان ایک اسٹیبلائزڈ کنٹری ہو، افغانستان میں لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جائے. افغانستان کا جو رجیم ہے، طالبان کا رجیم، اسے ایز اے رسپانسبل ریجنل سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے. تمام خطے کو ان سے تھریٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کی ڈپینڈنس ساری کی ساری خطے کے اوپر اور سب سے زیادہ تو پاکستان کے اوپر ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس طرف ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انڈیا جو آن دا ادر سائڈ آف ایسٹرن بارڈر آف پاکستان بیٹھا، ان کی کوئی فزیکل اس طرح کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اسٹریٹجک ہیلپ نہیں کر سکتا. جو فنڈنگ وہ کر رہے ہیں وہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، انہیں صرف اور صرف یہ اپنانا ہے، اپنی پالیسی کو ریفارم کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کو اگر اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دینا ہے، اچھی گورننس کرنی ہے، تو پاکستان اور دیگر جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں. اور سب سے پہلے اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے جس کا پاکستان بار بار انہیں بتا رہا ہے کہ پلیز یو کنٹرول یور بارڈرز. وہاں پہ جو سینکچوریز ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن، وہاں پہ سیف ہیونز ہیں، انہیں ڈسمینٹل کرنا ہوگا. اور میرا ابھی خیال یہ ہے کہ جو طالبان کا کرنٹ رجیم ہے، ان کی نیت بھی نہیں ہے اور ان کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے. نیت بھی نہیں ہے، ایبیلٹی بھی نہیں ہے. ایک بریک لیں گے، لیکن بریک سے ذرا واپس آئیں گے تو اس پہ تھوڑی اور ڈیٹیل بات کریں گے. ایس سی او ساری دنیا نے دیکھا، وہاں پر افغانستان کو دعوت نہیں ملی، باقی سارے آئے. اور کیوں نہیں ملی، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس کے لیے ایک پورا ایک چارٹر موجود تھا، ان میں سے کسی ایک پوائنٹر پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. حالیہ کچھ چیزیں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، دنیا اس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے. اس میں بہت سارے ممالک ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے، خواتین کو حقوق نہیں دیتے، اور ایک ٹیررسٹ مائنڈ ہی دوسرے ٹیررسٹ مائنڈ کی سپورٹ مانگتا ہے. ڈالر کے لیے یہ پہنچ گئے انڈیا، اور جس طرح سے انڈیا ان کی سپورٹ، پوری دنیا کہہ رہی ہے وہاں پر سیف ہیونز ہیں ٹیررزم کے، اور انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں، اس سے کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے یہ سمجھنا. بریک لیتے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شازیہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایس سی او کا ذکر کیا. آپ نے وہاں دیکھا کہ انہیں آنے سے روکا گیا، بلایا ہی نہیں گیا، اور پوری دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر رضوان نے بڑا ٹھیک کہا، لینڈ لاک کنٹری ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ معاملات بہتر ہوں، ان کی سپورٹ کی، دوحہ ایگریمنٹ کی، ہر چیز کی خلاف ورزی ان کی طرف سے ہو رہی ہے. اب تو پوری دنیا بول رہی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے ہے.
کتنا بڑا ڈیمیجنگ پارٹ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے جہاں پر لوگ آپ کے خلاف ہوں. جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے اس نے حمایت کی ہے کہ ٹھیک کیا پاکستان کرنی بھی ہے, اور جس کے پاس شعور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں ٹھیک. خواتین کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ان کی امپاورمنٹ, ان کے روزگار, کسی چیز کے مواقع نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کسی قوم کی کہ جہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان پہ مسلط ہو جائیں. ان میں یہ خود کو افغان طالبان کہتے ہیں. یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ان کی ایتھنیسٹی بھی اتنی ڈائیورس ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے اس میں سے کہ کیا کیا کا انہوں نے وہاں پہ بندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے. اور آف کورس جو وہاں کے انڈیجنس پاپولیشن ہوتی ہے ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے. زبانیں مختلف ہیں, کوئی عربی بول رہا ہے, کوئی ترکمانی بول رہا ہے, کوئی ازبکی فارسی بول رہا ہے, کوئی چیچن ہے تو کوئی کہیں سے ہے. آئی مین کسی جگہ کا نام لینا میرا مقصود نہیں ہے, لیکن کہیں سے بھی رینٹ جہادی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ ٹرم ان پہ بڑی بفٹنگ ہے کہ یہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ملک کے اوپر اب یہ مسلط ہو چکے ہیں. اور ان لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. تو یہ تو جو ایک ہیومین پوائنٹ آف ویو سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں خاص طور پہ اور ریجنل کنٹریز کو, طاقتور ملکوں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آزاد کرایا جائے, ان کی جان چھڑوائی جائے. تو پھر پوائنٹ یہ ہے کہ آخر ان کو آزاد کرایا کیوں نہیں جا رہا. تو وہاں سے پھر آپ کو چیز جو ہے وہ ٹنل ویژن سے آپ کو ایریل ویو پہ جانا پڑے گا. آپ کو ان ریسنٹ اٹیکس کے ٹائمنگ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو نفتالی بینن کے بیانات جو 4 سے زیادہ دفعہ وہ ڈیفرنٹ ڈسکشنز میں اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ دے چکے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شیعہ ایکسس ہے اور دوسرا سنی ایکسس جو ہے وہ ترکی, قطر اور سعودی عربیہ اور پاکستان کی وجہ سے بن رہا ہے. اور اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہم شیعہ ایکسس تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اب اس سنی ایکسس کا مقابلہ ہم نے پہلے کرنا ہے. تو اب وہ انڈو ابراہیمی ایکارڈ ایک طرف ہے, نفتالی بینن کا بیان جو ہے وہ آپ ایک طرف کر لیں, سنی ایکسس کی بات دیکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ان کو پیچھے سے کتنی فنڈنگ آ رہی ہے اور یہ کس کی بیڈنگ کر رہے ہیں. پاکستان ایران کو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بھی ان کا سیٹ اپ ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو بالکنائز کرنا ہے, تو ان کو تمام جو ہے وہ ویسٹرن اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو صرف ایریل اٹیک سے کام نہیں چلے گا. تو اب فٹ سولجر تو بھیجنا نہیں ہے. تو ایک طرف وہاں پہ وہ سیستانی بلوچستان میں سیپریٹسٹ تیار کر رہے ہیں, دوسری طرف خوزستان اور جو کرد ہے ان کو وہ تیار کر رہے ہیں, اور تیسری طرف انہوں نے ویسے ہی 99 سال کے لیے ٹرمپ کوریڈور جو زنگ زور کوریڈور وہ لے لیا ہے. پاکستان نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہماری سائڈ سے ایران کور ہے, اور یہ جو ریسنٹ اٹیک ہیں اس کیٹاگورک رسپانس کا جواب ہیں. اور جواب ہمیں کہاں سے آ رہا ہے؟ افغانستان سے. اور افغانستان کے پیچھے سرفیس پہ کون ہے؟ انڈیا. اور انڈیا کے ساتھ ابراہیمی ایکارڈ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. اور اسرائیلی کہہ کیا رہے ہیں کہ ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ سنی ایکسس ہے, جس میں سب سے پاورفل جو ہے وہ نیوکلیئر پاکستان ہے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو ایک ملک سمجھ کر یا ایک رجیم سمجھ کر اس کو یہ لیوریج دیتے رہیں. یہ ایگزسٹانشلی امپورٹنٹ ہے کہ اس ریجن کے ملک جو ہیں, ابھی فی الحال ہم ایران کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. خدا نخواستہ ہمیں نہیں پتا ایران کتنا انسولیٹ ہے, کتنا ایران خود کو کھڑا رکھ سکتا ہے, اٹیک ٹلتا ہے نہیں ٹلتا ہے. خدا نخواستہ کسی بھی ایونچویلٹی کی صورت میں اگلے پھر ہم ہوں گے, اور ہماری ایک سائڈ جو ہے ہماری کمر بالکل ننگی ہوگی. ایران جو ہے اس وقت خدا نخواستہ بالکنائز ہو چکا ہوا ہوگا. تو یہ سارے مہرے یہاں پہ اس چیس بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. یہ آئسولیٹڈ دہشت گردی کے, یہ ہمارا ایک جو ہے وہ فوجی شہید ہو جانے کی یا ہمارے فوجی مسلسل شہید ہونے کی جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ ایک طرف ہے. وہ تو وہ قیمت ہے جو ہم اس ریجن کے اندر سیکیورٹی کو سٹیبلائز کرنے کی ادا کر رہے ہیں, لیکن اس ریجن کی سیکیورٹی بڑے لارجر پیمانے پر جو ہے وہ ایٹ رسک ہے, اور وہ اس میں صرف انڈیا جو ہے ایک پپٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں یہ یہاں پہ فٹ سولجر کا کام کر رہے ہیں. تو ان کو ہٹانا, اور اس افغانستان کے اندر یا تو پھر کوئی نیبرنگ کنٹری یہاں کا کنٹرول سنبھالے, یا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کوئی کنٹرول سنبھالے, یا پھر یہاں کے لوگوں کو کوئی طریقہ بتایا جائے. ورنہ اس صورتحال میں یہ نہیں چل سکتا کہ دنیا جہان کے دہشت گرد آپ وہاں بٹھا لیں, اور پھر وہ سارے دہشت گرد جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہیں اسرائیلی ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں ہوں. اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ یہ جو افغانی جاتے ہیں انڈیا, وہاں بھی ان سے اسرائیلی انٹیلیجنس کے آفیسرز ملتے ہیں, اور انٹیلیجنس کے آفیسر اسرائیل کے افغانستان میں بھی موجود رہتے ہیں.
डायरेक्ट ईरान पे थ्रेट है, डायरेक्ट हम पे थ्रेट है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे थ्रेट है। और बात क्या है? बात तो वही निकली ना जो माइक हकाबी ने कह दिया कि जी बाइबल की तरफ से राइट है, चोजन पीपल को चोजन लैंड मिलनी है। और पूरा गल्फ जो है अब सख्ते की हालत में है कि वो बातें जो हम करते थे, आज वो बातें खुलकर अमेरिका का एम्बेसडर टू इसराइल कर रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पूरा सूडान, पूरा जो है वो गल्फ जो है आधा सऊदी अरेबिया ले ले, हमारे पास बिब्लिकल राइट है। तो बात तो स्क्वायर वन पे वहीं आई। और ये चीज़ समझ भी इसी तरह आएगी कि हम आइसोलेट दहशत गर्दों से नहीं मिल रहे, हमारे बच्चे जो हैं वो बॉडी बैग्स में आइसोलेट दहशत गर्दों की वजह से नहीं आ रहे। पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं और इन ताकतों के जो उनके टारगेट्स हैं वो बहुत कभी और करी हैं, वो बिल्कुल ठीक, existentially बड़ी हमारे अच्छा साथ आपने जुड़े हैं। अहाता किया डॉक्टर शाजिया, बड़ा अच्छा। ये एक खाली एक टेररिज्म या ड्रग मनी से ऊपर की भी बात है, ये एक अजीब सा मामला है। और हम जानते हैं कि भारत और इसराइल का गठजोड़ किस हद तक ख़तरनाक है इस रीजन के लिए। कश्मीर देख लें आप, फ़लस्तीन देख लें, आबादी का तनासुब तब्दील करना हो, एक दूसरे के ममालिक की सपोर्ट करने के लिए दहशत गर्दी फैलानी हो, ये एक ही जैसी मॉडस ऑफ ऑपरेंडाई हैं इनकी। डॉक्टर सईद साहब, अभी बड़ी डिटेल डॉक्टर शाजिया ने इस पर बात की है। इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है उसमें अफगानिस्तान फ्रंट पे है, बैक पेन के इसराइल इंडिया है, तीसरी सिचुएशन उभर रही है ईरान की, ईरान और अमेरिका के मामलात हैं, बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच रहा है। ईरान भी दो टोक कह रहा है कि जी हम अपने तेल या मादनियात पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे, और ज़ाहिर होना चाहिए भी नहीं, और वो सरेंडर भी नहीं कर रहे। एक तरफ डायलॉग की कहानियां, समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है यहाँ। देखिए अरसलान साहब, पिछले कुछ सालों से दुनिया खतरात का सामना कर रही है और एक आग सी बरपा है। मैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो हजारों की तादाद में मासूम इंसानों की जान ली गई, जिसमें से 50% से ज्यादा खवातीन और बच्चे हैं। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो वहां भी ना खत्म होने वाली जंग है। और तीसरी तरफ यूएस का वेनेजुएला का ऑपरेशन और फिर यूएस की स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स ग्रीनलैंड। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या ये सब कुछ कम था कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान की जो टेंशन्स हैं वो उस लेवल तक जा रही हैं कि इनके बीच में जंग के खतरात हैं। लेकिन ये अगर जंग हुई तो यकीनन ये पूरे रीजन, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगी। मैं समझता हूं कि ईरान को हमें बाकी ममालिक से मुख्तलिफ लेना चाहिए। रीजन की जो कंट्रीज हैं जैसे इराक है, इजिप्ट है, वहां भी आप देखें कि वहां भी इंस्टेबिलिटी थी और वहां भी रिजीम चेंज हुए, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई। लेकिन अगर इधर ईरान के साथ कुछ किया गया, कुछ ऐसा रिजीम चेंज या कोई जंग, तो ईरान is a different country, particularly with respect to its capabilities, not only military capabilities but also ideological influence which it has in the region. Military capabilities की बात करें तो हजारों की तादाद में मिसाइल हैं इनके पास। दूसरी तरफ अगर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम समझते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से ईरान का इन्फ्लुएंस नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में रीजन में मौजूद है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर सईद साहब, आपकी बात से मैं एक चीज जरा, इस वक्त ये जो दो बड़े प्लेयर्स हैं इस पूरे रीजन के, पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है उनके लिए, ये दो बड़े प्लेयर जो हैं चाइना और रशिया, इनको कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? देखिए चाइना को अगर आप देखें तो चाइना पीसफुल राइज के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चाइना को समझना होगा अरसलान साहब कि अगर उसने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीच आउट बढ़ानी है तो इट विल हैव टू प्ले इट्स रोल, बिल्कुल वैसा ही रोल जैसे सऊदी ईरान रेप्रोचमेंट में उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूं कि चाहे इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे यूएस और ईरान की टेंशन हो, चाइना को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर चाइना अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो वो जो दुनिया में जो एक कैओस और डिस्ट्रक्शन की जो कैफियत है, कि वो जो तस्वीर कशी हम कर रहे हैं, तो फिर उसको रोकेगा कौन, उसको थामेगा कौन? उसको रशिया के बारे में क्या आपका ख्यालात है? रशिया वो बड़ा एलाय है इंडिया का, लेकिन इस वक्त इंडिया ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है ऑयल को लेके। देखिए रशिया की जहां तक बात है तो रशिया को
چاہے آپ عرب اسپرنگ کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سیرین رجیم کو سپورٹ کیا. ایک ڈیکیڈ کا ٹائم لگا جناب سیرین رجیم کو, بشار الاسد کی رجیم کو گرانے کے لیے. کس کی سپورٹ تھی؟ رشیا کی سپورٹ تھی. اینڈ رشیا ایک ریویژنسٹ پار کے طور پہ دیکھا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے 2014 میں کرائمیا کو انیکس کیا, ابھی دوبارہ انہوں نے یوکرین پہ اٹیک کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ رشیا اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے. ایک طرف وہ ایسٹرن یورپ آئی مین ٹو سے یوکرین کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنے کی کوشش کی ود ریسپیکٹ ٹو ڈیٹرنگ نیٹو اینڈ دی ویسٹرن ورلڈ. دوسری طرف انہوں نے سینٹرل ایشیا میں اپنا انفلوئنس بڑھایا. تیسری طرف انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ ہے چائنا کے ساتھ ایک بہت ہی ایک کارڈیل ریلیشنز پیدا کیے. جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایس سی او کا ذکر کیا تھا, تو آپ دیکھیے کہ ایس سی او یقیناً چائنا از لیڈنگ دی ایس سی او, نیور دی لیس رشیا اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے. اور یہ جو ایس سی او ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جو براڈر ریجن ہے, چاہے وہ یوریشیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل معاملات ہیں دہشت گردی کے, جس کو ہم لے کر بات کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا اسرائیل کی طرف سے اس کا جواب بڑا بھرپور دیا گیا. پاکستان, افغانستان اور بھارت, ان دو فرنٹس پہ بڑی مشکل صورتحال رہی, لیکن پاکستان نے بہت کھل کر ان کا مقابلہ کیا. اس وقت جو سچویشن بنی جس کا ڈاکٹر شازیہ نے بھی ذکر کیا کہ اسرائیل انڈیا ان ساری چیزوں کے پیچھے ان کا موٹیو کچھ اور ہے, لیکن چونکہ ڈالر, ڈرگ منی اور اس کے ہرکارے بنے ہیں یہ طالبان رجیم کے سارے بیٹھے لوگ جو افغانستان میں اس وقت موجود ہیں. میجر ریٹائرڈ سمریز نالک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ کا شکریہ سمریز صاحب. پلیز سچویشن آپ نے دیکھی ہوئی ہے, سچویشن آپ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ جو ابھی ڈاکٹر شازیہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ خالی افغان رجیم کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے انڈیا, اسرائیل, ایک خاص قسم کی ذہنیت موجود ہے, لیکن ہرکارے یہ بنے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیں, ہم ایک دفعہ پھر گلوبل جیو پالیٹکس کے ایپی سینٹر پہ آ رہے ہیں. پچھلی صدی میں بھی ہم 2 دفعہ اس طریقے کی جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے ان کے سینٹر پہ رہے ہیں, اور ہم نے کافی ہیوی اس کی پرائز دی. اس وقت جو رائیولری چل رہی ہے, چائنا ایک طرف ویسٹرن بلاک ہے, ایک طرف ایسٹرن بلاک ہے. ویسٹرن بلاک میں یو ایس اور یورپ, اور ایسٹرن بلاک میں رشیا اور چائنا. سو پاکستان اس رائیولری میں بھی مڈل میں ہے, اور چاہے اگر آپ ذکر کریں انڈیا اور چائنا کی, اس میں بھی پاکستان مڈل میں ہے. اور نیا نیکسس سمرج ہو رہا ہے جس میں کہ اسرائیل, انڈیا اینڈ یو ایس. جب 2025 میں پاکستان اور انڈیا کا ایک مارکا ہوا تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت ٹیررزم کے نام کے اوپر تینوں جو مذاہب تھے, دیٹ از جودائزم, کرسچینٹی اور ہندوازم, یہ اکٹھے ہو گئے تھے اسلام کے خلاف کہ جی اسلام سے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ پنپ رہا ہے. تو میرے نزدیک ایک دفعہ پھر ہم گلوبل جیو پالیٹکس کے ایپی سینٹر میں ہیں. جب یو ایس یہاں سے افغانستان سے یو ایس کا انخلا ہوا تھا تو اس وقت میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ از اٹ چینج آف ہارٹ اور چینج آف اسٹریٹجی. میری اسیسمنٹ میں انڈیا اس علاقے سے, یو ایس اس علاقے سے ڈی لنک نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پہ اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ جائے گی ان فیور آف چائنا, اور چائنا کی فیور کے لیے کوئی بھی کام یو ایس نہیں کرنا چاہے گا. تو میرے نزدیک دس از گلوبل سچویشن ایز ویل ایز ریجنل سچویشن ایز ویل ایز جو بائیلیٹرل سچویشن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, جو سارے مل کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن سمریز صاحب, یہ جو سچویشن ہم پچھلی دہائیوں سے بھگت رہے ہیں افغانستان کو لے کے, اب ہم نے جا کر ایئر اسٹرائک کیے اور بارہا افغانستان گورنمنٹ کو باور کروایا. آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی وہاں کے اپنے اندر یعنی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ ٹھیک کیا ہے جی, یہاں پر پہلے ہی بڑے مسائل ہیں اور یہاں پر ہر قسم کی دہشت گردی موجود ہے, وہ ڈرگ ریلیٹڈ ہو, ویپن ریلیٹڈ ہو, بمبار, خودکش بمبار ہو, ہر قسم کی دہشت گردی افغانستان سے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. اب یہ ریجن مزید تو برداشت نہیں کر سکتا, اسپیشلی ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیا ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہے اب؟ دیکھیں, جب امریکہ کا انخلا ہوا, بلکہ جب امریکہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے لیے افغانستان میں آیا ہے, تو اس کا بیسک آبجیکٹو یہی تھا کہ افغانستان ایک دفعہ پھر ٹیررزم کی سینکچوری نہ بنے. اور جب دوحہ ایکارڈ ہوا ہے اس پہ بھی یہی کارڈینل پوائنٹ تھا کہ افغانستان کو ایسے میجر لینے پڑیں گے
کہ افغانستان ایک دفعہ پھر ٹیررزم کی آماجگاہ نہ بنے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اور اس میں انڈیا کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. انڈیا جو ہے وہ, جو کہ اس وقت رائیول ہے چائنا کا, اور انڈین اوشن میں بہت بڑا ایک کنٹسٹیشن چل رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا. تو میرے نزدیک تو یہ ان ساری چیزوں کے عوامل مل کے اس طرح کی سچویشن بنا رہے ہیں. اگر میں سولوشن کی بات کروں تو میں یہ ایک کہنا چاہوں گا کہ افغانستان میں لڑائی سے امن جو ہے لانا, یہ تو 2 سپر پاورز اپنی ایفرٹ کر چکی ہیں اور وہ فیل ہوئی ہیں. تو اب میری اسیسمنٹ میں لڑ کے عمل لانا شاید ممکن نہ ہو. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ سے, جس میں کہ چائنا ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے, اور وہ ریجنل کنٹریز جو کہ افغانستان کی انسٹیبلٹی سے ایڈورسلی افیکٹ ہوتے ہیں, جس کو میں نے ایک دفعہ ایک نام دیا تھا گولڈن رنگ آف سیکورٹی, جس پہ رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, ایران ہے اور ٹرکی ہے. یہ ممالک اگر مل کے کوئی اپنا پازیٹیو رول پلے کریں تو مے بی ہم افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن وہ لڑائی سے نہیں ہوگا بلکہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے راستے سے ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو سچویشن ہے, ون آف دا کنٹریز ان ساروں میں جو اب ایران ہے, وہ تو اس کو اپنی ابھی اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے, وہ دے آر آن دا برنک آف وار. تو میرے نزدیک جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن پاورز. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شازیہ, آپ کے کنکلوژن ریمارکس اسی پر, یہ ایران سچویشن بھی سامنے ہے, اور ابھی بڑا اچھا کہا سبریز صاحب نے کہ یہ چند کنٹریز ہیں جو ڈیولپمنٹ اگر موٹیوز رکھیں تو معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ ایسی ریجڈ نہیں ہونی چاہیے نا جیسی افغانستان میں. گورنمنٹ ہونی چاہیے, وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ ابھی بھی مذاکرات میں یہی کہہ کے اٹھے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا کون کون ہے. لاسٹ جو ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے افغانستان کے اوپر. صحیح بات ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جانا ہوگا. افغانیوں کی جو فلاح و بہبود ہے, ان کی معاشی ترقی ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا. لیکن اس پہ تو ہم سب سے بڑے اس کے اپولوجسٹ اور ایڈوکیٹ تو ہم رہے ہیں. ہم چائنا کو وہاں لے کے گئے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کرائی ہم نے. وہ جو ریلوے ٹریک ہے جو ترکمانستان سے آنا ہے ہماری طرف, تو ہم نے وہ ٹریک جو ہے اس کو کہا ریوائیو کرو, چاہے وہ گیج ملتی ہے یا نہیں ملتی. ہماری برٹش ہے پٹڑیوں کی, ان کی رشین ہے. ہم نے کہا ہم اس کو سیکریفائز کریں گے, ہم اپنی پٹڑی اتنی چینج کر لیں گے. تو ہم نے وہاں پہ جا کر اس کے بعد رشیا سے کہا کہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو. پھر ہم نے ان کو ایس سی او میں گھسانے کی ایون ایٹ لیسٹ ایز این آبزرور کوشش کی, تو ان کو جگہ نہیں وہاں پہ ملی. تو ہم تو ان کے سب سے بڑے اپولوجسٹ ہیں. آج اگر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ٹھیک ہی ہے, کیونکہ ہم سے کہیں نہ کہیں ایرر آف ججمنٹ تو ہمارا بھی ہے. نہیں یہ ہم جو تو اس وقت کا اسٹیبلٹی, سیٹ اپ ہے, اگر ڈاکٹر یہ سیٹ شازیہ اپ نہیں دیکھیں, چل اگر سکتا. یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, ہم تو اس مقصد کے ساتھ, آپ میں کیا ہماری ساری گورنمنٹ ہو, ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے افغانستان. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, وہ خود نہیں چاہ رہے. ڈاکٹر شازیہ تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سعید الزمان کا شکریہ, ڈاکٹر رضوان رشید صاحب اور میجر ریٹائرڈ سبریز صالح صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ. چاروں حضرات کا ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ذرا بات کریں گے سائبر سیکیورٹیز. بڑے معاملات ہیں سائبر کرائم کو لے کر, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا, ذرا سائبر سیکیورٹیز کو لے کے بات کریں گے. سائبر کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, چونکہ لوگ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں سائبر ورلڈ کا, اور سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. آن لائن فراڈ, ہراسانی, اس کے باوجود ڈیجیٹل شواہد, یہ کیسے جانچ پڑتال ہوتی ہے, تحقیقات کیسے اس کی ہوتی ہے, کیا روایتی طریقہ ہوتا ہے یا کوئی سائنٹیفک تحقیقات کا طریقہ ہے, پھر مختلف کیسز ہوتے ہیں, کیسے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, کتنا مربوط ہے, ایڈوانسمنٹ کیا ہے ہمارے یہاں, تمام قوانین کو لے کے ان چیزوں پر بات کریں گے. عمار جعفری صاحب سابق ڈائریکٹر FIA سائبر ونگ بھی ہیں اور سائبر سیکیورٹیز ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. عمار صاحب, پہلے تو ذرا سر یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس وقت سائبر کرائم کو لے کر اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیے, 2 باتیں ہیں. ایک تو سائبر کرائم اور چیز ہے اور سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے. اتفاق سے ہمارے ملک میں سارا جو زور ہے وہ سائبر کرمنلز کو پکڑنے پہ ہے, لیکن جس کی وجہ سے وہ بارے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, اس کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا. سب سے بڑا توڑ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ سائبر کرمنل سے بچے. سائبر کرمنلز وہ ٹریڈیشنل کرمنلز ہیں جو کہ پرانے ہی کرائم جو ہیں, جرائم جو ہیں لوگوں کو لوٹنے کے, اب سائبر کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے
کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پائسا کے نام سے ایک تنظیم بنا دی ہے. یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن، اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت. اس سے یہ ہے پائسا، پاکستان انفارمیشن سیکورٹی ایسوسیشن. یہ ناٹ فار پروفٹ ہے اور یہ نوٹیفائی کر دی ہے کیبنٹ نے اس وقت. تو یہ جس طرح سائبر کرمنل ایکٹیو ہو رہے ہیں، اب ہم کمیونٹی کو ایکٹیو کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ بتایا جائے کہ سائبر کرمنلز کیوں کامیاب ہو رہے ہیں. اور جو سائبر سیکورٹی ہے کہ جیسے اگر کوئی آپ کو فون کرتا ہے کہ آپ کا پیکٹ آ گیا ہے، آپ یہ نمبر بھیج دیں، تو اس کو نہیں پتہ بیچارے کو یا خاتون کو نہیں پتہ، تو فوری طور پہ اس کو بھیج کے اپنا سسٹم ہیک کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنی بھی منی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور لوگ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں، اس کا مسئلہ وہی او ٹی پی کا ہے، ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن کا ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے سائبر کرائم کا ادارہ تو بنا دیا. جو NRCC بنا تھا وہ میں نے بنایا تھا. میری ریٹائرمنٹ کے بعد FIA نے اس کو NCCIA کا نام دیا. وہ اپنا کام کر رہا ہے، پیکا لا کام کر رہی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مجرم پکڑے بھی جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے طریقے سے مجرم پکڑے جا رہے ہیں. لیکن جو سوسائٹی کو تیار کرنا ہے مجرموں سے بچنے کے لیے، اس کا توڑ وہی ہے اور کوئی توڑ نہیں ہے. اچھا عمار صاحب، کائنڈلی مجھے یہ IP ٹریسنگ، ڈیجیٹل فورنزکس اور کیسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اس ملزم کو، اس سے پہلے پکڑا کیسے جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اتنے زیادہ سائبر کرائم کو لے کے معاملات بنے کہ لوگ اب اس پہ مینٹلی اتنے پریشان ہو گئے کہ کچھ لوگ تو خودکشی تک آ جاتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. ہوتا ہے یہ جب کوئی سائبر کرائم ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کو فوری طور پہ یا تو وہ آن لائن کمپلینٹ کرے، اور وہ جو کمپلینٹ ہے وہ NCCIA کی ویب سائٹ پہ ہوتی ہے. آپ جائیں NCCIA.gov.pk پر اور کمپلینٹ کر دیں تو وہ پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد FIA کا یا NCCIA کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انکوائری رجسٹر ہوتی ہے. وہ انکوائری رجسٹر ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس مدعی کی جو بھی شکایت ہے اس کی بنیاد پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے آفس. اور اگر وہ انکوائری افسر آیوگ کہتے ہیں اس کو، آیوگ کنونس ہو کہ انہیں لوگوں نے جرم کیا ہے، تو ان کے نام پرچہ کاٹ دیتا ہے. پرچہ کاٹنے کے بعد پروسیکیوشن اپنا کام شروع کرتی ہے اور پھر شواہد جمع کیے جاتے ہیں. وہ شواہد جمع کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے وہی بتایا کہ دیکھتے ہیں کہ جو جرم ہوا ہے یہ ان لوگوں نے کس طرح کیا ہے جرم. یہ اچھا، بعد ملزمان نہیں پکڑے جاتے پہلے، اور وہ IP ایڈریس کی ٹریس کرنے کے بعد پکڑے جاتے ہیں، لیکن پرچہ کٹ جاتا ہے تبھی وہ انکوائری ہوتی ہے. اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل جب ملزمان کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کے ٹیلی فون لے لیتے ہیں، ان کے کمپیوٹر ایکوپمنٹ لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ ٹریس کرتے ہیں کہ کیا اس نے جرم کیا کہ نہیں. اگر وہ جرم مل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو پھر عدالت کے اندر اس کا کام شروع ہوتا ہے. اس کے اندر پھر ایک نیا پروسیس ہے کہ وہ باقاعدہ اپلائی کرتے ہیں عدالت کو کہ جی اس کو ہماری کسٹڈی میں دیا جائے. ملزمان کو کسٹڈی لینے کے بعد اس سے مزید انکوائری کرتے ہیں اور پھر وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے. وہاں پہ ذرا ڈیفنس کے لائرز بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے کام نہیں کیا. جو فرینزکس کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو فرینزکس ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرینزکس یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ شخص اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں موجود تھا، اس شخص نے اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے یا اس ATM مشین میں گھس کے یہ فراڈ کیا ہے گا. اس تمام کے اندر جو فرینزکس ہے عام طور پہ وہ آج کل یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان سے ہی مل جاتا ہے ہمیں. اس کے علاوہ ایک جیو فینسنگ ہوتی ہے. پھر جو آپ کی سیل فون آپ کی جیب میں ہوتا ہے اس سے بھی آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ کس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ شخص یہاں موجود تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمار صاحب، ایک چیز بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس طرح کے جو لوگ جو سائبر کرائم کرتے ہیں، خاص طور پہ جو کسی کی چیٹ لیک کر دینا یا کسی کے حوالے سے کچھ ایسی کوئی چیز جو نامناسب چیز ہے، وہ عدالتوں سے چھوٹ رہے ہیں. ایسی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا کوئی تحقیقات میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ایویڈنس ہوتا ہے نا وہ چلتا ہے وہاں پہ نا. تو پرانے زمانے میں ایویڈنسز مینول ہوتے تھے، کوئی چٹھی یا کوئی چیز یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ آسان تھا کہ جی یہ اس نے یہ کام کیا ہے گا، گواہی وغیرہ ہوتی تھی. اب کورٹ ایویڈنسز مانگتی ہیں ٹیکنالوجی وائز نا، ٹھیک ہے. جیسے میں اگر آپ کو میل کرتا ہوں نا اور اس میں آپ کو تھریٹ کرتا ہوں کہ جی میں یہ کروں گا، تو وہ تھریٹ سمجھا جاتا ہے جیسے انڈر PPC تھریٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو اس کی جو ہے نا عدالت میں پیش کرنا،
یہ ایک بہت ہائیلی اسکلڈ کام بن گیا ہے. اس کے لیے ہمارے ٹریڈیشنل انویسٹیگیٹرز تیار نہیں تھے. اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے یا مزید ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر. دوسرے جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ورک لوڈ ہے یہ متعلقہ اداروں کے اوپر کہ اگر ان کے پاس 4 لوگ ہیں اور وہ 10 کام کر رہے تھے تو کام تو 50 ہو گئے ہیں تو لوگ وہی 4 رہیں گے. تو ان کی بھی بات سننی چاہیے, ان کی بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. باہر کے ملکوں میں جو کرمنل آرگنائز ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو پولیس اور لا انفورسمنٹ ہے ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہیں کاؤنٹر کریں. جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے ہمیشہ پہلے جرم آتا ہے, پھر قانون آتا ہے, پھر اس کے تحت وہ سارے کام چلتے ہیں گے. صحیح بات ہے سر, یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلے جرم ہوتا ہے, پھر قانون آتا ہے, پھر اس کے بعد پولیسنگ سسٹم آتا ہے. اچھا سر, یہ جو اس کی تحقیقات ہوتی ہیں یہ سائنٹیفک تو آپ نے بتا دی, جب مجرم پکڑا جاتا ہے اس کے بعد کیا روایتی طریقے سے بھی تفتیش کی جاتی ہے اس کی؟ جی بالکل, یہ دونوں تفتیشیں ہوتی ہیں. باقاعدہ آئیو بلاتا ہے دونوں پارٹیز کو, ان کو بٹھاتا ہے. آئیو کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے بعد وہ پیش کرتا ہے ایویڈنس کہ جی یہ کام آپ نے کیا ہے, اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو باقاعدہ پھر وہ پرچہ کاٹ کر ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. عدالت ان کو جو ہوتی ہے کسٹڈی دے دیتی ہے اس عرصے کے اندر لازمی, ورنہ وہ پھر جیل چلے جاتے ہیں گے. اور پھر وہ جج صاحب وہ ساری چیزیں سنتے ہیں اور ایویڈنس کی موجودگی میں وہ سارے کام کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیں, اس وقت اگر میں آپ سے جاننا چاہوں جو سافٹ ویئر ریلیٹڈ ہے, جو بھی ہمارے یہاں تحقیقات ہو رہی ہے, سائبر ونگ بنا ہوا ہے سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے, ہم دنیا کے مقابلے میں اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کر چکے ہیں, ہمارے پاس سافٹ ویئر وہی موجود ہیں جو دنیا بھر میں استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں, اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو فرینزکس کی جو لیب ہیں باقاعدہ ان کے اندر میں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی پہلی 3 لیب بنائی تھی کراچی اور اسلام آباد کے اندر, اور یہ بہت ارلی بات ہے, 2005-6 کی بات ہے یہ. اس کے بعد بہت تبدیلیاں آئی ہیں ان سارے کاموں کے اندر. تو میرے تو علم کے مطابق جو ہماری لیبس کے جو پرانے اکوپمنٹ تھے وہ پرانے ہو گئے, ان کو لائسنسز نہیں مل رہے ہیں گے. تو دیر از اے ارجنٹ نیڈ کہ گورنمنٹ اس میں انویسٹ کرے, اور اب جو نئے جو وہ آ گئے ہیں طریقہ کار آ گئے ہیں کام کرنے کو, ان پہ لے کے چلا جائے چیزوں کو. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیے گا, اس وقت اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فائر والز اور جو بھی ان کا استعمال کر رہے ہیں یہ کارآمد یا سودمند ثابت ہو رہے ہیں ہمارے لیے یہ چیزیں؟ دیکھیے, فائر وال کا استعمال کرنا NCCI کا مسئلہ نہیں ہے, یہ PTA کا یا اور متعلقہ اداروں کا مسئلہ جی. ہے. فائر وال کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ تاکہ انٹروڈر نہ آ سکیں. فائر وال کا مطلب ہی ہوتا ہے, پرانے زمانے میں یہ لفظ کیسے بنا, پرانے زمانے میں جو آبادیاں ہوتی تھیں تو ان کے گرد نا ایک وہ گڑھا کھود کے اس میں آگ جلا دیتے تھے تاکہ رات کے وقت یا اس طرح مجرمان اندر نہ آ سکیں. تو اس کو فائر وال کہتے ہیں کہ فائر کی وال بنا دی گئی ہے. اب وہ سافٹ ویئر کی فائر وال ہو گئی ہے. فائر وال کے دو طریقے ہوتے ہیں, 2 ریزنز ہوتے ہیں لگانے کے. ایک تو یہ ہے کہ جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے اس کو کوئی ایکسیس نہ کر سکے سوائے متعلقہ لوگوں کے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل اٹیکس آتے ہیں جو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے ان کو روکا جائے اور وہ ملک میں انٹر ہی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن سائبر سیکیورٹیز اور سائبر کرائم کو لے کر ہوئی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.